परवरिश करते हुए देखा और उन्हें ना माना। परवरिश ये सिफत है रब की, रब का माने ही परवरिश करने वाला है। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को परवरिश करते हुए देखा और उन्हें ना माना, उसने अपने रब को बग़ैर देखे क्या मानना है। तो अपने माँ बाप को रब की तरह माना साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने। आज ये रौनक, ये 26वां उर्स और उसकी तकरीबात तसलसल के साथ इनकी ज़ेर सरपरस्ती, ये गुजरांवाला में भी, सरगोदा में भी, अब मुल्तान में भी एक प्रोग्राम करके आए, रहीम यार ख़ान में, कसूर में और भी मुख्तलिफ़ शहरों में। ये इनकी शफ़क़त, इनकी मोहब्बत, उसका नतीजा है कि आज भी इस हाल में खड़े हैं लोग, बैठने को जगह नहीं, हाल छोटा पड़ जाता है ये जिस जगह भी तशरीफ़ ले जाते हैं। हमारी महफ़िल के ही एक दोस्त, उन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी कि सरकार वासिफ़ साहब हस्पताल में थे, तो काशिफ साहब के हवाले से उस दोस्त को कुछ शिकवा या गिला पैदा हुआ। तो शिकायतन जो है ना, वो उनके अंदर जो ख़्याल था, तो वो इस ख़्याल के साथ वो अंदर गए सरकार वासिफ़ साहब के पास। तो साहबजादा काशिफ साहब सरकार की झोली में सर रखा हुआ था और आप नहायत शफ़क़त और प्यार से इनके सर पर हाथ फेर रहे थे। तो वो दोस्त कहते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि मैं क्यों इनके बारे में इस तरह का ख्याल किया, जिसको सरकार इतनी ज़्यादा शफ़क़त और लाड करते हैं। हमारे भी ये लाडले हैं। मैं इन्हें दावत देता हूँ कि वो मेज़बान भी हैं और हमारे ख़ास भी हैं। साहबजादा काशिफ महमूद साहब, वो तशरीफ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं तमाम अपने मेहमान जिन्हें मैं दावत देता हूँ सरकार की किसी भी तकरीब में, तो बहुत बसत शौक़ तशरीफ़ लाते हैं, हमारा मान बढ़ाते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाते हैं तो ये रौनक सज जाती है। अभी हम कुछ देर पहले अंदर बैठे हुए थे तो साहबजादा आसिम महारवी साहब से मैंने कहा कि जी हॉल हमारा छोटा पड़ जाता है। तो उन्होंने फरमाया आपका क्या, आपके बच्चों का भी हॉल छोटा पड़ जाएगा। तो वो कहने का मतलब ये था कि ये इतनी ज़ोर से ये दरिया चल रहा है कि आइंदा वक्तों में कोई इससे बड़ा भी हॉल होगा तो वो भी छोटा पड़ जाएगा। सरकार के इतने नाम लेवा पैदा हो गए। और अभी मीर साहब ने जो बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। मेरी नालायकियों की वजह से हमेशा ही मेरी शिकायत लगी है और ये भी बात दुरुस्त है कि हमेशा आपकी शफ़क़त की वजह से मैं बचता रहा हूँ। आज भी मेरी नालायकियाँ हैं और आपकी शफ़क़त आज भी मेरे सर पर है। मुझे याद है खेलने का बहुत शौकीन, घर के बाहर फिरदौस कॉलोनी, गुलशन रावी, घर के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था। तो मैं वहाँ क्रिकेट खेल रहा, तो इतने में मेरी छोटी बहन जो मुझसे बिल्कुल छोटी है वो मुझे बुलाने के लिए आए कि अब्बू बुला रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा मैं आता हूँ, और मैं दोबारा खेलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आई और फिर मुझे उसने कहा कि अब्बू बुला रहे हैं, ज़ोर से बुला रहे हैं, जल्दी आएँ। तो मैंने उसको ज़ोर से झाड़ दिया कि कह दिया ना अच्छा आता हूँ। तो मैंने इतनी ज़ोर का उसको झाड़ा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि मैं जाके
ابو کو شکایت لگاتی ہوں. اور وہ گئی, اس نے جا کے شکایت لگائی. جب میں پہنچا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اور تم جھاڑتے بھی اور استحقاق بھی نہیں رکھتے. تو مجھے اس وقت یہ فکرہ سمجھ نہیں آیا کہ میں بڑا بھائی ہوں, اگر میں نے جھاڑ بھی دیا ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ بڑے ہونے کا یہی تو ایک استحقاق ہوتا ہے کہ آپ چھوٹوں کو جھاڑ بھی لیتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات کہیں پھنسی ہوئی تھی کہ میں بڑا بھائی ہوں, اور کون سا استحقاق چاہیے ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بات میری جب بھانپی تو آپ نے فرمایا دیکھو استحقاق حاصل کرنے کے لیے حق چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ بات زندگی میں, اب یہ بات اس وقت ایک لمحے کی بات تھی, تو بات وہی ہوتی ہے جو اس ہیپ آف مومنٹ میں جو آپ کو سمجھائی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی گھٹی میں شامل ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی وہ بات دور رس نتائج نکال رہی ہوتی ہے. اور سرکار کی تو کہیں بھی ہر بات ایسی بات ہے جس کا بہت دور رس, جس کے اثرات ہیں بہت دور تک باتیں جانی ہیں. میرے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ باتیں بھی آگے کئی نسلوں کے لیے باتیں ہیں. جو باتیں منان صاحب کے ساتھ کی گئیں, یہ جو باتیں میر صاحب کے ساتھ کی گئیں, یہ اس دور کے لوگوں سے جو باتیں کی گئیں. بلکہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں, گفتگو جو ہے, یہ گفتگو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد تشہیر نہیں تھا, یہ بات آپ سمجھتے ہیں. مقصد انسانیت کی فلاح ہے, اس فلاح سے جس سے لوگوں کے خیال کی تبدیلی ہوتی ہے. میرے سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صاحب ہیں, جاننے والے دوست ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی سائیکالوجی میں پورا ایک شعبہ ہے خاص کہ جس میں ہم پیشنٹ کو اس چیز کے اوپر راضی کرتے ہیں کہ جس خیال کی وجہ سے تمہیں یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے اصل میں یہ تمہارا خیال ہی غلط ہے, اس خیال کو کسی اور اینگل سے دیکھو. تو انہوں نے کہا جی جب میں نے سرکار کا یہ فکرہ پڑھا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے تو مجھے سمجھ آئے کہ ہمارے پورے شعبے کا سلوگن یہ فکرہ ہونا چاہیے تھا کہ پریشانی. تو وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں عصمت طاہرہ صاحبہ یہاں تشریف لائی تھیں, تو انہوں نے سرکار کو کہا تھا کہ آپ لوگ تو جو بھی جانتے ہیں مانتے ہیں, لیکن میں واصف صاحب کو ایک ڈاکٹر کی نظر سے جانتی ہوں. تو آپ کے اتنے پہلو ہیں ہر ایک کی اوپر, ہر ایک کے ساتھ, کہ جن کا احاطہ کرنا مشکل ہی ہے, بہت مشکل ہے. اگر یوں کہا جائے کہ لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال, کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال. لفظ کے ڈھل نہیں سکتے کبھی واصف علی, شعر کے سانچے میں ان کے خد و خال. تو یہ بات درست ہے کہ تمام لوگوں کے اگر تجربات کو اکٹھا بھی کیا جائے تو بھی شخصیت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے, کیونکہ خدائی شخصیت اتنی بڑی ہوتی ہے اور میں نے اتنے پہلو دیکھ رکھے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. میں پہلے ایک دفعہ کسی سیمینار میں واقعہ سنا چکا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو بھی کہتے تھے کہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, چھوٹی سے چھوٹی بات بھی. ہم چھوٹی بات کو اکثر لائٹلی لے لیتے ہیں, لیکن سرکار نے زندگی میں کبھی بھی کسی بات کو نہ چھوٹا لیا ہے اور نہ چھوٹا سمجھا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹی بات کو چھوٹا نہیں سمجھو گے تو بڑی بات بڑی نہیں رہے گی. تو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان چھوٹی سطح پر لوگوں سے ملنا شروع کرتا ہے تو بڑی سطح کے لوگ بھی پھر اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ سرکار کی محفل میں شامی صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں, یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر دودھ والا بھی بیٹھا ہوتا تھا اور وہاں پہ حنیف رامے صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہاں پر تخصیص و تقسیم نہیں ہوتی تھی, بلکہ ایک ہی
جملہ جو ہے وہ جو شعور کی سطح میں بہت بلند ہے وہ بھی سن رہا ہوتا تھا، اور جو شعوری سطح پر بہت چھوٹا ہے وہ بھی سن رہا ہوتا تھا اور اپنے اندر اس کو ڈائجسٹ کر رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ہم جب گھر والے ہوتے تھے تو ہمارا ذہن بھی بچپنے کے ذہن تھے اس وقت، تو ہمیں بہت بڑی بڑی باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میں ان دنوں میں ہمارے جنوں کی باتیں ہوتی تھیں بڑی شوق سے ذوق سے، تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ شاید ساری باتیں وہمہ ہی ہوتی ہیں، ایسا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ میرا خیال اس دن ایک دم سے تبدیل ہو گیا جب میں سرکار کے ہال میں جب میں داخل ہوا تو کچھ اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے میری ڈیوٹی صرف اتنی ہوتی تھی کہ میں چائے لایا ہوں، چائے رکھی ہے اور میں چلا گیا ہوں۔ تو اس دن مجھے آپ نے روکا اور آپ نے کہا کہ ان سے ملاقات کریں۔ میں نے سب سے سلام مصافحہ کرنا شروع کیا، تو ایک صاحب کے پاس جب پہنچا تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے ملو، یہ جنوں کے سردار ہیں۔ تو میں اس دن ایک دفعہ دیکھ کے اس کو حیران رہ گیا کہ ہے تو یہ انسان ہی، لیکن میرا اس بات پہ کامل یقین تھا کہ چونکہ سرکار نے کہا ہے تو یہ بات عین حقیقت ہے، سچ ہے یہ بات۔ تو وہ یہ جو سچائی ہے کہ جو آپ کے بچوں میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ کے والد، آپ کے ہیرو جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، یہ اتنی مشکل سے داخل ہوتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو 40 دن تک تمہارے منہ سے اگر جھوٹ نہ نکلے تو 41ویں دن تم جھوٹ بھی بولو گے تو سچ ہو جائے گا۔ اب یہ فارمولے کتابوں کے فارمولے نہیں ہیں، یہ تاثیر، یہ الفاظ آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن یہ باتیں آپ نے ایسے لوگوں میں بانٹی ہیں، ایسے تقسیم کی ہیں کہ جیسے واقعی یہ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں میں تم میں ریوڑیوں کی طرح سے بانٹ رہا ہوں۔ تو یہ باتیں بہت قیمتی ہیں، وقت بھی بہت کم ہے، میں تفصیل سے اس کے اوپر اپنی یادداشتوں کے حوالے سے کتاب مرتب کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی وہ بھی منظر عام پر آئے گی، تو اس کے مطالب آہستہ آہستہ پھر سامنے آتے رہیں گے میرے بھی اور لوگوں پر بھی۔ تو میں صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بہت غلطیوں والے ہیں، جگہ جگہ پر غلطیاں کرتے ہیں، لیکن صرف وہی بات ہے کہ صرف آپ کی شفقت ہمیں درکار ہے، آپ کا سایہ، آپ کی نظر ہم پر رہے تو ہمارے بگڑے کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر وہ نظر، وہ سایہ برقرار رکھے۔ سلامت رہے۔